बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इससे पहले आपके सामने अज़ान के ताल्लुक़ से बात बताई गई थी कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का जवाब ये देना सदक़ता व बररता व बिलहक़ नतक़ता बिदात है। ये अज़ान से मुताल्लिक़ ये बात थी। आज हमारी गुफ्तगू होगी इक़ामत के ताल्लुक़ से। कुछ लोग इक़ामत कहते हैं और इक़ामत में जब क़द क़ामतिस सलाह कहा जाता है तो उसके जवाब में अक़ामहल्लाहु अदामहा कहते हैं। तो ये बिदअत है अक़ामहल्लाहु अदामहा कहना। इसके ताल्लुक़ से जो हदीस बयान की जाती है वो हद दर्जा ज़ईफ़ रवायत है और ज़ईफ़ रवायत नाक़ाबिल क़बूल और नाक़ाबिल अमल होती है। और वो हदीस ये है कि अबू उमामा अल-बाहिली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से या किसी दूसरे सहाबी से मरवी है कि जब बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इक़ामत कही और क़द क़ामतिस सलाह पर पहुँचे तो हमारे नबी ने कहा अक़ामहल्लाहु अदामहा। ये रवायत अबू दाऊद की है, लेकिन ये रवायत ज़ईफ़ है और इस रवायत में एक रावी मजहूल है और दो ज़ईफ़ रुवात हैं। और बहुत सारे उलमा ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है। मिसाल के तौर पर इमाम नववी फरमाते हैं कि इसकी सनद बहुत ज़ईफ़ है, इस्नादहु ज़ईफ़ुन जिद्दा, यानी इसकी सनद बेहद ज़ईफ़ है। और इमाम बिन रजब फरमाते हैं फ़ी हाज़ल इस्नाद ज़अफ़ुन, इस इस्नाद में यानी इस रवायत की सनद में ज़अफ़ पाया जाता है। और हाफिज़ इब्न हजर फरमाते हैं फ़ी है रावी मजहूल, इसकी सनद में एक मजहूल रावी है। और इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं लैसा बिसाबित, यह हदीस साबित नहीं है। और इमाम शौकानी फरमाते हैं कि फ़ी इस्नाद ही शहर बिन हौशब व फ़ी है मक़ालुल मारूफ़, इसकी सनद में शहर बिन हौशब एक रावी हैं और उनके बारे में मारूफ़ कलाम है, यानी उनके शहर बिन हौशब के बारे में। और इमाम अलबानी रहमतुल्लाह अलैह उसको ज़ईफ़ करार दिया है, बल्कि एक जगह फरमाते हैं कि वो हदीस वाही है, यानी हद दर्जा कमज़ोर है, ज़ईफ़ है। और नववी ने और अस्क़लानी वग़ैरह ने उस रवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। तो इन अइम्मा के अक़वाल की रोशनी में मालूम हुआ कि ये हदीस ज़ईफ़ है जो नाक़ाबिल क़बूल है। दूसरी बात यह है कि अगर इंसान जवाब देना ही चाहता है अज़ान पर क़यास करते हुए तो क़द क़ामतिस सलाह का जवाब भी क़द क़ामतिस सलाह ही कहे। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इज़ा समिअतुमुन निदा फ़क़ूलू मिस्ल मा यक़ूल मुअज़्ज़िन, जब तुम निदा सुनो तो जैसे मुअज़्ज़िन कहता वैसे ही कहो। तो अगर उसका जवाब देना ही है और उस इक़ामत को अज़ान पर क़यास करके अगर उसका जवाब देना जायज़ कहा जाएगा तो ऐसी सूरत में उसके जवाब में क़द क़ामतिस सलाह ही कहा जाएगा, ना कि अक़ामहल्लाहु व अदामहा। क्योंकि जैसे मुअज़्ज़िन कहता है वही कहना आपको, सिर्फ हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह में जो है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहेंगे। बाकी और जो अल्फाज हैं वो अल्फाज वैसे ही कहा जाएंगे जिस तरीके से मुअज़्ज़िन कहता है। यानी अगर इक़ामत को अज़ान पर क़यास किया जाए तो यही तो भी क़द क़ामतिस सलाह का जवाब अक़ामहल्लाहु व अदामहा कहना साबित नहीं होता, क्योंकि हदीस का जो अल्फाज है उमूम है और उमूम में उन्हीं अल्फाज को खारिज किया जाएगा या तख़सीस की जाएगी जिनकी तख़सीस की दलील सही हदीस के अंदर मौजूद होगा। और जब उसकी दलील नहीं होगी तो वही अल्फाज दोहराए जाएंगे जो मुअज़्ज़िन कहता है। तीसरी बात यह है कि इबादत है और इबादत के अंदर असल मना होता है, जैसा कि इससे पहले कई बार ये बात आप लोगों के सामने बताई गई। क्योंकि ये नमाज से मुताल्लिक़ मसला है, इक़ामत कहना, अज़ान देना सब इबादत है और इबादत तौक़ीफ़ी होती है, यानी किताब व सुन्नत पर उसका दारो मदार होता है। वही चीज़ कहेंगे जिसका सबूत किताब व सुन्नत से होगा, और जिसका सबूत नहीं होगा इंसान उसको नहीं करेगा। इबादत के अंदर असल मना है, यानी वही इबादत करना जायज़ है जिसका सबूत होगा किताब व सुन्नत से। जैसा कि इससे पहले भी कई बार इस तरह की बातें तमहीद में भी और बिदात के ज़िक्र करने में भी बतौर याद दहानी मैं ये बात कहता रहता हूँ, क्योंकि आम तौर से लोग तमीज़ नहीं कर पाते हैं इबादात और मुआमलात के अंदर। इबादात और मुआमलात के अंदर लोग तमीज़ नहीं कर पाते, और जब कोई बात आती है और ये कहा जाता है कि ये बिदात है
تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ فلاں فلاں چیزیں بھی تو بدعت ہیں، آپ اسے کیوں استعمال کرتے ہیں؟ موبائل بدعت ہے، فلاں چیز بدعت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، عبادات کا تعلق جو ہے، بدعت کا تعلق عبادات سے ہوتا ہے، دنیا سے معاملات سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے، اور معاملات میں اصل اباحت ہے، اصل حلت ہے، اور عبادات کے اندر اصل منع ہے، یعنی وہی عبادت کرنا جائز ہوگی جس کا ثبوت کتاب و سنت کے اندر ہوگا۔ تو یہ بہت اہم قاعدہ ہے، اگر اس قاعدے کو ہم یاد رکھیں گے تو ہم لوگوں کو صحیح جواب بھی دے سکیں گے اور اپنے آپ کو بھی بدعت سے ہم بچا لے جائیں گے۔ تو بدعت کا تعلق دین سے ہوتا ہے، دنیا سے نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے دین کی تکمیل فرمائی ہے، دنیا کی تکمیل ابھی نہیں ہوئی ہے۔ روزانہ نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، یا لوگ بنا رہے نئی نئی چیزیں، تو دنیا کی تکمیل نہیں ہوئی ہے، دین کی تکمیل ہوئی ہے۔ لہذا بدعات کا تعلق دین سے ہوتا ہے، دنیا سے نہیں ہوتا ہے۔ جو بدعات کے خوگر اور عادی ہیں، وہ سیدھے سادھے یا اس طریقے سے کم پڑھے لکھے لوگوں کو یہ شوشہ چھوڑ کر کے کہ موبائل بھی بدعت ہے، ٹرین بھی بدعت ہے، فلاں چیز بھی بدعت ہے، یہ کہہ کر کے لوگوں کو یعنی دھوکہ دیتے ہیں اور اس طریقے صحیح راستے سے گمراہ کر دیتے ہیں۔ جن کے پاس گہرا علم نہیں ہوتا وہ ان کے دھوکے میں، بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور پھر بدعت کو پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ بدعت کا تعلق دین سے ہے، دنیا سے نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے صاف فرمایا، انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے امور کو زیادہ جاننے والے ہو۔ تو دنیا کو اللہ نے مکمل نہیں کیا، دین کی تکمیل ہوئی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے تمہارے دین کو تکمیل کیا۔ اور ہمارے نبی کی حدیث ہے، من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے اس دین کے اندر نئی چیز پیدا کی۔ یہ نہیں فرمایا دنیا کے اندر نئی چیز پیدا کی، دنیا کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی، لوگ اس کو بناتے رہیں گے، لوگ اسے بناتے رہیں گے۔ ہمارے نبی کے زمانے میں چمڑے کا موزہ تھا، لوگوں نے آپ کے زمانے کے آخر میں جو ہے کپڑے کے موزے آ گئے، صحابہ کرام نے کپڑے اور اون اور لائلن کے موضوع پر مسح کیا۔ پہلے بہت ساری چیزیں نہیں تھیں، اب بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ لہذا دنیا کی تکمیل ابھی نہیں ہوئی ہے، اور دین کے اللہ رب العالمین نے تکمیل فرمائی ہے۔ لہذا بدعت کا تعلق دین سے ہوتا ہے، دنیا سے نہیں ہوتا، اور دنیا کی چیزوں میں اصل حلت اور اباحت ہے۔ اصل یہ ہے کہ اسے ہم استعمال کریں گے، ہمارے لیے جائز ہے، اللہ یہ کہ اس کے بارے میں کوئی نص ہو اور اسلام کے کسی اصول سے ٹکراتا ہو، تب اس کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ کمپیوٹر ہے، موبائل ہے، جہاز ہے، اور اس طریقے سے اور دیگر چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کا استعمال ہمارے لیے حلال ہے۔ ہاں، اگر اسے ہم غلط چیز میں استعمال کریں گے تو اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے حرام ہو جائے گا، لیکن اگر اس کو صحیح جگہ پر استعمال کریں گے تو اس کا استعمال ہمارے لیے حلال ہوگا۔ دین کے لیے استعمال کیجئے، دین کی اشاعت کے لیے استعمال کیجئے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں سے اگر آنکھوں کا زنا کریں گے تو اس کا استعمال حرام ہوگا، لیکن اگر ان آنکھوں سے کتاب اللہ پڑھیے، حدیث پڑھیے، دینی باتیں پڑھیے، کہ دینی کتابیں پڑھیے، تو وہ چیز آپ کے لیے جائز ہوگی۔ اسی طریقے سے موبائل وغیرہ ہے کہ موبائل کا استعمال آدمی کے اپنے اوپر ہے کہ کس طرح اس کو استعمال کرتا ہے، ورنہ فی نفس ہی موبائل کے ایجاد میں یا اس کے استعمال کرنے میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ دین کے اندر، عبادات کے اندر اصل بنا ہے، اور جو معاملات ہیں، دنیاوی چیزیں ہیں، ان کے اندر اصل حلت، اباحت اور جواز ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کے اندر ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ، آپ فرما دیجیے کہ وہ کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو، جو اس نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو حرام کر رہا ہے۔ تو دنیاوی چیزوں کے اندر اصل اباحت ہے، دین کی چیزوں میں، دینی امور کے اندر اصل حرمت ہے۔ تو یہ قاعدہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں۔ اگر یہ قاعدہ یاد رہے گا تو کوئی آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا اور صحیح راستے سے آپ کو بھٹکا نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح منہج پر قائم رکھے، نبی کی سنت پر قائم رکھے، اور ہر طرح کی بدعات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ بدعت چھوٹی ہو یا بڑی، ہر بدعت گمراہی ہے، اور بدعت انسان کو بڑے گناہوں تک لے جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کہتا ہے چھوٹی سی چیز ہے، اس کو کر لیتا ہے، وہی چھوٹی چیز انسان کے لیے بعد میں خطرناک ثابت ہو جاتی ہے۔ معمولی خطا، معمولی بھول انسان کو بہت بڑا خمیازہ بھگتنا پڑتا اس کی وجہ سے۔
تو یہ بدعت کے بارے میں بھی یہی چیز ہے کہ بدعت، ہر طرح کی بدعت اسلام کے اندر حرام ہے، آپ اسے معمولی نہ سمجھیں۔ بدعت کی خطرناکی اور سنگینی کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جو کوفہ کے اندر مسجد کے اندر نئی چیز کرنا شروع کیا تھا اور اجتماعی ذکر اور تحلیل کرنا شروع کیا تھا، آپ دیکھیں گے تو یہ بہت معمولی سی چیز نظر آتی ہے، بہت معمولی سی چیز کہ انہوں نے کیا کیا تھا، اجتماعی طور پر تحلیل اور تکبیر اور تسبیح کہنا شروع کر دیا۔ ان کا جو اگوا اور سرگنا تھا وہ کہتا کہو 100 مرتبہ الحمدللہ، تو سب لوگ الحمدللہ بے ایک زبان ہو کر کے کہتے تھے، وہ آگے کہتا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے کہتے تھے۔ تو اس طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان لوگوں کو انہوں نے مسجد سے نکال دیا۔ یہی لوگ، معمولی سی چیز تھی، یہی لوگ جب جنگ ہوئی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، خارجیوں نے جنگ کی، تو یہ سب کے سب لوگ جو خوارج تھے ان کو تیر تھما رہے تھے اور خوارج کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ یہ چھوٹی سی بدعت سمجھ لیجئے ان کو ایک بڑی بدعت کی طرف لے کر کے گئی، ایک بڑی بدعت کی طرف لے کر کے گئی۔ اس لیے انسان بدعت کو سنگین سمجھے، اسے معمولی نہ سمجھے کہ معمولی چیز ہے یہ اور کیا مسئلہ ہے اس کے اندر۔ نہیں، یہ کبھی کبھی چھوٹی سی چیز انسان کو خطرناک جگہ پر پہنچا دیتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ہر بدعت سے انسان کے لیے بچنا ضروری ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہوتی ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ لہٰذا ہمیں بدعت سے نفرت کرنی چاہیے، نبی کی سنت سے ہمیں محبت ہونی چاہیے۔ سنت یہی سفینہ نوح ہے، اسی کے اندر نجات ہے۔ جس نے سنت کو پکڑ لیا، اللہ کے رسول کی شریعت و طریقے کو تھام لیا، وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آپ کے طریقے کو چھوڑ دیا، سنت کی راہ چھوڑ دی، وہ انسان گمراہ ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو گمراہی سے بچا، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔